अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम 7वीं क्लास का सबक नंबर 14 पढ़ रहे हैं, जिसका उन्वान है सारे इदारे हमारे अपने हैं। बड़ा अच्छा मजमून है, ये इस्लाही मजमून है। तो चलो हम चलते हैं स्क्रीन की जानिब, ताकि मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊँ और साथ ही साथ हम इसकी आज मश्क भी करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की जानिब। जी अज़ीज़ तलबा, अब हम स्क्रीन पे आ गए हैं और आज हम 7वीं क्लास का सबक नंबर 14 पढ़ रहे हैं, जिसका उन्वान है ये सारे इदारे अपने हैं। इसका जो सबक का पढ़ाने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है, पहले नंबर 1, कौमी इदारे के बारे में तलबा जान सकें, मतलब बच्चे इस काबिल हो सकें कि वो कौमी इदारे के बारे में पता चले कि कौमी इदारा कहते किसे हैं। नंबर 2, कौमी इदारों के काम और अहमियत से वाकिफ़ हो सकें, ये पता चले कि कौमी इदारे जो होते हैं उनका वो काम क्या होता है। नंबर 3 मकसद है कि कौमी इदारों का एहतराम करना सीख सकें, यानी आपको ये पता मालूम होना चाहिए कि कौमी इदारों का एहतराम करना क्यों ज़रूरी है। और नंबर 4, दरख्वास्त लिख सकें, यानी आपको दरख्वास्त लिखने का तरीक़ा भी आना चाहिए। तो जनाब चलें शुरू करते हैं सबक को। इसके ख़ास अल्फाज थे इस सबक में जो ख़ास अल्फाज हैं वो है मुख्तस, नोयत, मकबूल, तहफ़्फ़ुज़, अदलिया, अमल दरामद, मुखफ़फ़, तमद्दुन, मलकियत और कार्रवाई। तो मुख्तस कहते हैं किसी चीज़ को किसी काम के लिए खसूसियत से, यानी ख़ास तौर पर उसको रिज़र्व कर देना, उसको कहते हैं मुख्तस करना। नोयत यानी किसी काम की जो माहियत है, यानी जो उसकी तरकीब है वो क्या है, नोयत क्या है उस काम की। मकबूल, आपको पता है मकबूल कहते हैं मशहूर होने को, यानी जो सबको कबूल हो उसे कहते हैं मकबूल। तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं किसी चीज़ से आपको सिक्योरिटी फराहम करना, तो उसे कहते हैं तहफ़्फ़ुज़। अदलिया कहते हैं कोर्ट को। अमल दरामद कहते हैं किसी चीज़ पे अमल को। मुखफ़फ़ कहते हैं किसी चीज़ का ये शार्ट होता है ना, जैसे उसका है PIA क्या है, किसका मुखफ़फ़ है? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, ठीक है ना। PTCL जो है वो मुखफ़फ़ है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी, तो उसको कहते हैं PTCL। तमद्दुन कहते हैं किसी भी उसको जो रवायात होती हैं किसी मुल्क की, तो उसको कहते हैं उसको तमद्दुन। मलकियत किसी की जागीर होती है, जायदाद होती है, उसको कहते हैं मलकियत। कार्रवाई किसी भी चीज़ पे एक्शन के को कहते हैं कार्रवाई। चलिए हम शुरू करते हैं। अजमल ख़ान साहब के शुमार बेहतरीन असातिज़ा में होता है। वो अपने तालिब इल्मों में बेहद मकबूल और हर दिल अजीज़ हैं। उन्होंने हफ्ते के दिन का 1 घंटा बातचीत के लिए मुख्तस कर रखा है, यानी 1 घंटा मुकर्रर कर रखा है। इस घंटे में किसी दरसी कुतब का सबक नहीं पढ़ाया जाता। तालिब इल्मों को इस दिन का बेचैनी से इंतज़ार रहता है। वो हफ्ता भर सोचते रहते हैं कि मुकर्रर दिन अपने इस अजीम उस्ताद से क्या मालूमात हासिल करें। इस मकसद के लिए वो सवालात लिख कर भी साथ लाते हैं। हफ्ते का दिन था, तालिब इल्म बहुत खुश थे। अजमल ख़ान साहब जमात में तशरीफ़ लाए। तमाम तालिब इल्म एहतरामन खड़े हो गए। उस्ताद मोहतरम ने कहा, अस्सलामु अलैकुम। तालिब इल्म ने सलाम का जवाब दिया। अजमल ख़ान साहब ने उन्हें बैठने का इशारा किया। इसके बाद उन्होंने तालिब इल्म से उनका हाल अहवाल दरियाफ़्त किया। एक तालिब इल्म खड़ा हुआ और उसने बड़े अदब से कहा, जनाब मैंने पढ़ा है कि हमें अपने कौमी इदारों का एहतराम करना चाहिए। आप हमें बताइए कि ये कौमी इदारे होते क्या हैं। अजमल ख़ान साहब ने इस तालिब इल्म को शाबाश दी कि उसने एक उम्दा सवाल किया है। उन्होंने कहा, आज हमारा मौजू होगा हमारे कौमी इदारे। अजमल ख़ान साहब ने तालिब इल्म को बताया कि हमारे मुल्क में एक कौमी असम्बली काम करती है। पूरे मुल्क से लोग अपने नुमाइंदे चुन कर इस असम्बली में भेजते हैं। जहाँ ये नुमाइंदे बैठते हैं उसे पार्लियामेंट हाउस कहते हैं। ये इस्लामाबाद में है। पार्लियामेंट के सरबराह को वज़ीर आज़म कहते हैं। वज़ीर आज़म की मदद के लिए वज़रा मौजूद होते हैं। ये असम्बली हमारा अहम कौमी इदारा है। यही वो इदारा है जो मुल्क के लिए कानून बनाता है।
قومی نوعیت کے معاملات پر یہاں اہم فیصلے کیے جاتے ہیں اور ملک کی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں۔ طالب علموں نے کہا واقعی قومی اسمبلی بہت اہم ادارہ ہے۔ استاد محترم نے طالب علموں سے پوچھا ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کون کرتا ہے؟ سب طالب علموں نے بیک زبان جواب دیا ہماری فوج۔ استاد محترم نے کہا بالکل ٹھیک، ہماری فوج ہماری سرحدوں کی محافظ ہے، یہ کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ اگر ملک پر اچانک کوئی آفت ٹوٹ پڑے تو اس موقع پر بھی پاک فوج اپنے بھائیوں کی خدمت کے لیے موجود ہوتی ہے۔ چند سال پہلے ہمارے ملک میں زلزلہ آیا تو فوج نے امدادی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اسی طرح سیلاب کی مصیبت آئی تو بھی فوج پیش تھی۔ پاک فوج کے بہادر جوان پانی میں گھرے ہوئے لوگوں کو پانی سے نکال کر محفوظ مقامات تک پہنچاتے رہے۔ پاک فوج بھی ہمارے ملک کا ایک اہم قومی ادارہ ہے۔ طالب علم بڑی توجہ سے اپنے استاد محترم کی باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے طالب علموں کو بتایا کہ عدلیہ بھی ایک اہم قومی ادارہ ہے۔ ایک طالب علم نے پوچھا جناب عدلیہ کی تھوڑی سی تفصیل بتائیں۔ اجمل خان صاحب نے کہا آپ نے عدل کا لفظ سنا ہوگا اور یقیناً اس کے معنی بھی سبھی کو معلوم ہوں گے۔ عدل و انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمارے ملک میں بھی ایک ادارہ موجود ہے جس کی ذمہ داری لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے، اسے عدلیہ کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان کہلاتی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اس کے سربراہ ہیں۔ سپریم کورٹ کا صدر دفتر اسلام آباد میں ہے اور اس کے ذیلی دفاتر ہر صوبے کے بڑے شہروں میں موجود ہیں۔ ایک طالب علم نے اجمل خان صاحب سے کہا جناب اس طرح تو پولیس بھی ایک قومی ادارہ ہے۔ استاد محترم نے اس طالب علم کو شاباش دی اور کہا آپ نے ٹھیک کہا، ملک میں بہت سے قومی ادارے ہوتے ہیں، یہ سب ادارے کام کریں تو ملک ترقی کرتا اور آگے بڑھتا ہے۔ پولیس ہماری جان و مال کا تحفظ کرتی ہے، یہ قانون توڑنے والے افراد کے خلاف کارروائی کرتی ہے، یہ ملک میں امن و امان قائم رکھتی ہے۔ ٹریفک پولیس سڑکوں اور شاہراہوں پر ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کراتی ہے، اس سے ہمارا سفر محفوظ ہو جاتا ہے۔ استاد محترم نے اپنی بات مکمل کی تو ایک طالب علم نے پوچھا جناب ان کے علاوہ ہمارے ملک میں اور کون سے ادارے ہیں؟ استاد محترم نے کہا بھائی ہمارے ملک میں صحت و تعلیم کے بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں۔ قصبوں اور شہروں میں ہزاروں چھوٹے بڑے صحت کے مراکز و ہسپتال کام کر رہے ہیں، یہ عوام کو صحت کی سہولتیں باہم پہنچاتے ہیں۔ ڈاکٹر اور ان کا عملہ مریضوں کا علاج معالجہ کرتا ہے۔ قومی ادارہ صحت NIH اسلام آباد ملک کا اہم طبی ادارہ ہے، یہاں تشخیص کے ساتھ ساتھ تحقیق بھی کی جاتی ہے۔ ایک طالب علم نے کہا جناب اسلام آباد میں NIH بھی تو موجود ہے، میری امی کو بہت چھینکیں آتی تھیں، ہم انہیں NIH لے گئے، وہاں ان کے الرجی ٹیسٹ ہوئے، ان کو ویکسین لگائی گئی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب وہ بالکل صحت مند ہے۔ اجمل خان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا میں بھی اسی ادارے کا ذکر کر رہا تھا۔ NIH مخفف ہے ان تینوں حرفوں سے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ بنتا ہے۔ NIH کے مطلب سے مراد ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ۔ ایک طالب علم نے بات کرنے کی اجازت طلب کی اور کہا جناب آپ نے صحت کے ساتھ تعلیم کا بھی ذکر کیا ہے، ہمیں تعلیمی اداروں کے بارے میں بھی بتائیے۔ اجمل خان صاحب نے کہا ضرور، یوں تو ہر دور میں تعلیم کی ضرورت رہی ہے، لیکن آج کے دور میں زندہ رہنے اور باقی دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تعلیم کے بغیر چارہ نہیں۔ ہمارے ملک میں بھی تعلیم کے شعبے کی طرف خاص توجہ دی جاتی رہی ہے۔ ہر گاؤں میں اسکول موجود ہیں، قصبوں اور شہروں میں کالج کی سہولتیں حاصل ہیں، بڑے بڑے شہروں میں یونیورسٹیوں کی سہولیات موجود ہیں۔ یہ اسکول کالج اور یونیورسٹیاں سب قومی ادارے ہیں۔ یہ ادارے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں، یوں ان اداروں میں ملک کی آئندہ نسل کی تربیت کی جاتی ہے۔ اجمل خان صاحب نے اپنے طالب علموں کو پاکستان ریلوے اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کے بارے میں بھی بتایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں بھی قومی ادارے ہیں، یہ ہمیں آمد و رفت کی سہولتیں باہم پہنچاتے ہیں۔ ایک طالب علم نے ہاتھ کھڑا کیا، اجمل خان صاحب نے پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ طالب علم بولا پچھلے دنوں میں اپنے ماموں کے ساتھ راولپنڈی گیا تھا، وہ مجھے ایک پارک میں لے گئے، اس کا نام تھا ایوب نیشنل پارک۔ جناب کیا یہ پارک بھی قومی ادارہ ہے؟ اجمل خان صاحب نے طالب علم کو سوال سن کر کہا یہ پارک بھی قوم کے ہیں، اسی لیے تو اکثر پارکوں کو پبلک پارک کہتے ہیں۔ جہاں تک قومی پارکوں کا تعلق ہے تو یہ ادارے نہیں ہوتے بلکہ عوام کو تفریحی سہولیات باہم پہنچاتے ہیں۔ اجمل خان صاحب نے مزید بتایا کہ عجائب گھر اور کتب خانے بھی قوم کے ادارے ہوتے ہیں۔
عجائب گھروں سے ہم قدیم تہذیب و تمدن اور ثقافت سے واقف ہوتے ہیں۔ لاہور کا عجائب گھر ایک اہم قومی ادارے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں داخل ہوں تو یہاں قدیم عہد چلتا پھرتا اور سانس لیتا محسوس ہوتا ہے۔ جہاں تک کتب خانوں کا تعلق ہے تو یہ علم و ادب کے خزانے ہیں۔ یہاں لاکھوں کی تعداد میں کتب و رسائل موجود ہیں۔ بعض نایاب کتابیں تو ایسی ہیں جو خاص لائبریریوں ہی میں ملتی ہیں۔ لاہور میں موجود پنجاب پبلک لائبریری پنجاب پبلک لائبریری، قائد اعظم لائبریری اور جامعہ پنجاب کی مرکزی لائبریری کے شمار ملک کے بڑے کتب خانوں میں ہوتا ہے۔ یہ کتب خانے بھی ہمارے قومی ادارے ہیں جو علم کی پیاس بجھاتے ہیں۔ آخر میں اجمل خان صاحب نے طالب علموں سے کہا کہ یہ سارے ادارے اپنے ہیں، ہمیں ان سب کا دل و جان سے احترام کرنا چاہیے۔ یہ ادارے قوم کی ملکیت ہیں، اگر ان کو نقصان ہوگا تو ملک کو نقصان ہوگا۔ اگر یہ ادارے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط اور خوشحال ہوگا۔ سب طالب علموں نے اجمل خان صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اتنی زیادہ معلومات دیں۔ انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اپنے استاد محترم کی بتائی گئی باتوں پر سچے دل سے عمل کریں گے۔ تو بچوں، یہاں پر یہ آپ کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ تو جناب، اب ہم جب یہ ہم نے سبق پڑھا ہے سارے قومی ادارے کے بارے میں، اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل کے مختصر جواب تحریر کریں۔ پہلا ہے، قومی اداروں سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ عوام کے ٹیکسوں سے چلنے والے وہ ادارے جو عوام کے ہی کام آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں قومی ادارے۔ نمبر 2 ہے، عدلیہ کیا کام کرتی ہے؟ کسی بھی معاملے میں قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہے۔ قومی اسمبلی کی کیا اہمیت ہے؟ قانون سازی کرنا اور ملکی اور بین الاقوامی معاملات میں عوامی امنگوں کی نشاندہی کرنا، یہ ایک قومی اسمبلی کا کام ہے۔ ہماری بہادر فوج کی ذمہ داریوں میں کیا شامل ہے؟ ملک کی سرحدوں کے دفاع اور قدرتی آفات کی صورت میں مدد فراہم کرنا۔ تعلیمی ادارے کیا خدمات انجام دیتے ہیں؟ قوم کے بچوں کو تعلیم فراہم کرتے ہیں اور تحقیقی کام سر انجام دیتے ہیں۔ ٹریفک پولیس کیا کام کرتی ہے؟ ملک کے شہروں اور قصبوں میں ٹریفک کو رواں دواں رکھتی ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کیا کام کرتا ہے؟ بیماریوں، وباؤں اور قدرتی آفات میں عوام کو طبی سہولتیں مہیا کرتا ہے۔ سوال نمبر 2، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ قانون سازی کرتی ہے، کون کرتی ہے؟ قومی اسمبلی۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ کے سربراہ کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان۔ جس جگہ قومی اسمبلی کے ارکان بیٹھتے ہیں اسے کہتے ہیں کیا؟ پارلیمنٹ ہاؤس۔ قائد اعظم لائبریری کہاں واقع ہے؟ لاہور میں۔ سوال نمبر 3، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ اساتذہ جمع ہے، اس کا واحد ہے استاد۔ سبق واحد ہے، اس کی جمع ہے اسباق۔ موضوع واحد ہے، اس کی جمع ہے موضوعات۔ قوانین جمع ہے، اس کا واحد ہے قانون۔ مراکز جمع ہے، اس کا واحد ہے مرکز۔ سوال نمبر 4، سبق میں سے محاورے تلاش کریں، انہیں جملے میں استعمال کریں۔ پہلا ہے، میلی آنکھ سے دیکھنا، یہ محاورہ ہے، تو اس کا جملہ ہے، ہماری بہادر افواج کے ہوتے ہوئے کوئی ہمارے وطن کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ دوسرا ہے، چارہ نہ ہونا۔ چارہ نہ ہونا مطلب کہ کوئی رستہ باقی نہ رہنا۔ تو اس کا جو جملہ ہے وہ ہے کہ آج کے دور میں تعلیم کے بغیر چارہ نہیں۔ علم کی پیاس جو ہے وہ اس کا جملہ ہے کہ علم کی پیاس انسان کو دور دراز جانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ پیش ہونا، یہ بھی محاورہ ہے، بھلائی کے کاموں میں پیش ہونا اچھے لوگوں کی نشانی ہے۔ سوال نمبر 5، ان الفاظ کے متضاد لکھیں۔ بہادر، محفوظ، میلہ، ترقی، آمد۔ تو بہادر کا جو متضاد ہے وہ ہے بزدل۔ متضاد کہتے ہیں مخالف لفظ کو، تو بہادر کا مخالف لفظ کیا ہے؟ بزدل۔ محفوظ کا جو متضاد ہے وہ ہے غیر محفوظ۔ میلہ کا متضاد ہے اجلا۔ ترقی کا متضاد ہے تنزلی، اور آمد کا متضاد ہے رفت۔ آمد و رفت کہتے ہیں نا، آمد و رفت۔ نمبر 6، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ تو یہ تمام ہم نے اعراب لگا دیا، آپ ان کو دیکھ لیجیے۔ سوال نمبر 7، اس سبق میں لفظ استعمال ہوا ہے چارہ، اس سے مل جلتا ایک اور لفظ ہے چارہ۔ آپ ان دونوں لفظوں کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ چارہ کہتے ہیں گائے بھینس کو جو کھلایا جاتا ہے، کہ ندیم گائے کو چارہ ڈال دو، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اور چارہ جو ہے چھوٹی ہے سے، وہ کہتے ہیں کہ بس مطلب مجبوری۔
تو کہتے ہیں آئے دن کی شکایتوں کے بعد اب اور کوئی چارہ نہیں ماں سوا اس کے کہ تمہارا نام اسکول سے خارج کر دیا جائے، یعنی اب اور کوئی رستہ باقی نہیں رہا۔ اب جناب درخواستیں لکھنے کا طریقہ ہے کہ ہمیں روزمرہ زندگی میں کئی طرح کی درخواستیں لکھنی پڑتی ہیں۔ ذیل میں ایک نمونے کی درخواست دی جا رہی ہے۔ یہ درخواست ایک ساتھی جماعت کی طالبہ نے اپنی ہیڈ مسٹر صاحبہ کی خدمت میں لکھی ہے۔ تو درخواست کیسے لکھی جاتی ہے؟ یہاں اوپر پہلے لکھا جاتا ہے بخدمت جناب ہیڈ مسٹرز گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نارووال۔ عنوان کیا ہے؟ اس کا عنوان لکھا جاتا ہے۔ پھر عنوان ہے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے رخصت۔ اس کے بعد جناب بیچ میں یہ لکھا جاتا ہے جناب عالیہ، نہایت ادب سے گزارش ہے کہ میرے بڑے بھائی کی شادی بتاریخ 23 اکتوبر سن 2012 کو ہونا قرار پائی ہے۔ شادی تو اتوار کو ہے مگر اس سے اگلے روز ولیمے کی دعوت ہے۔ اس روز مہمان بھی آئے ہوں گے اور مجھے گھر میں امی جان کا ہاتھ بٹانا ہوگا۔ یوں میرے لیے 24 اکتوبر 2012 کو بروز پیر اسکول میں حاضر ہونا ممکن نہیں ہوگا۔ مہربانی فرما کر مجھے 24 اکتوبر 2012 کی رخصت عنایت فرمائیں، میں آپ کی ممنون ہوں گی۔ العارض، یہاں تاریخ میں لکھ دیتے ہیں دائیں ہاتھ کو، اور آگے لکھ دیتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ طالبہ درجہ ہفتم رول نمبر 14۔ تو یہ ہوگی درخواست۔ تو جناب اس طرح درخواست لکھی جاتی ہے۔ تو آپ اس کو یاد رکھیے، اور اس طرح درخواستیں اسی طرح لکھی جاتی ہیں۔ وہ درخواست کسی کو بھی ہو سکتی ہے، کسی محکمے کو ہو سکتی ہے، کسی مطلب ہے کہ سرکاری افسر کو ہو سکتی ہے، لیکن طریقہ اس کا یہی ہوتا ہے۔ تو جناب آپ نے یہ پڑھ لیا، اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ قومی ادارے کیا ہوتے ہیں۔ قومی ادارے کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، یہ قومی ادارے کسی اور کے نہیں، قوم کی امانت ہے، اس لیے کہ ہمارے جو بزرگ اور جو نوکریاں کرتے ہیں، جو کاروباری لوگ کاروبار کرتے ہیں، اس میں جو ٹیکس وہ ادا کرتے ہیں، وہ ان پیسوں سے ہی یہ ادارے چلتے ہیں۔ تو یہ ادارے جو ہیں یہ آپ کے اپنے پیسوں سے چلنے والے ادارے ہیں اور آپ کے اپنے ہیں، اس لیے کوشش کیجئے کہ ان اداروں کو کبھی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ اس کو جو نقصان پہنچے گا وہ آپ کا اپنا نقصان ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اپنی چیزوں تو کوئی خراب نہیں کرتا، نہ اپنی چیزوں کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو ہم پہ بھی فرض یہ ہے کہ ہم اپنے اداروں کی حفاظت کریں اور کسی کو اس کو نقصان پہنچانے نہ دیں، کیونکہ نقصان پہنچانے سے نقصان ہمارا اپنا ہی ہوگا، اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ جو آپ کو سہولتیں مل رہی ہیں وہ سہولتیں پھر نہیں ملیں گی، اور ان سہولتوں کو مہیا کرنے کے لیے آپ کو مزید ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، مزید پیسے آپ ہی کو دینے پڑیں گے، تب جا کر وہ ادارہ دوبارہ بنے گا اور دوبارہ پھر آپ کی خدمت کر سکے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ نہ صرف آپ خود ان اداروں کی حفاظت کریں، بلکہ اگر کسی کا ایسا ارادہ ہو، اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہو، تو اس کو آپ منع بھی کریں۔ تو یہ جناب ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے قومی اداروں کی حفاظت یعنی کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ تو آج جناب آپ کا سبق اور اس کی مشق یہاں ختم ہو گئے۔ عزیز طلباء، آج آپ کا یہ مضمون اور اس کی مشق آج ختم ہو گئے ہیں۔ تو چونکہ امتحان قریب ہے، لہذا میں بھی کوشش کروں گا کہ جلدی آپ کے لیے جو باقی مضامین ہیں آپ کے کورس میں وہ جلدی اپلوڈ کر سکوں۔ تو آپ بھی ایسا کیجئے کہ اس کو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آپ کو فوری طور پر اس کی اطلاع مل جائے۔ آپ کو متعلقہ کلاس کی جو ہی وہ سبق لوڈ ہوگا، آپ کو فوری اس کا اطلاع مل جائے گی، اور آپ اسے مطلب پڑھ کے اور اس کا جو فائدہ ہے وہ امتحانوں میں آپ کو اٹھا سکیں گے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے اردو میں اچھے نمبر لیے تو انشاءاللہ آپ کے اوور آل گریڈ ہے وہ بھی بہتر ہوگا، اور آپ کو اچھے کالجوں میں داخلے کا یعنی بہتر مواقع مل سکیں گے۔ تو آنے تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر، فی امان اللہ۔